पीटना मैंने देखा है मीडिया पर, जो JIT ने हुकूमत के खिलाफ शुरू किया है, ये असल में अपनी कारकर्दगी पर रो पीट रहे हैं, ये अब सर पीट रहे हैं। इन्हें सबूत मिला कोई नहीं, वादा माफ गवाह मिला कोई नहीं। पेश होंगे और एक आम मुजरिम की तरह पेश होंगे। मुझे समझ नहीं आती ये नून लीग किस तरह से तैयारियां कर रही है, क्यों पूरे शहर को सजा रही है। कोई वजीर आजम कोई वर्ल्ड कप जीत के आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। कल एक बहुत अहम दिन होगा और उसकी सबसे ज़्यादा अहम वजह यह है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पेश होंगे। सवालनामा तैयार कर लिया गया है, पूछा जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, ये जायदादें कैसे बनी, पैसा क्या मुल्क से बाहर गया, और उसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि बच्चों ने इतने महंगे तोहफे कैसे दिए। वो 12, 13, 14 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में छोड़े थे, उसी की बुनियाद पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अब तक काम कर रही है। लेकिन इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर पेश हों, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ये बहरहाल इट्स अ हिस्टोरिकल थिंग, नो डाउट अबाउट इट, कि पाकिस्तान में आज से पहले शायद कभी कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किसी वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में अपना सबूत देने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुए। ये हुआ है अलबत्ता कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट तख्तेदार पर पहुंचा दिया गया है। ये पहली दफा होगा कि हिसाब किताब लिया जा रहा है। JIT को इतना मुतनाज़ा बना दिया गया है, उस पर इतनी यलगार की जा रही है कि अब पूरी कौम ये सोच रही है कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। JIT को मुतनाज़ा बनाना, क्या हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाना है, क्योंकि 3 रुकनी जजेस जिनके पास ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हर 15 दिन में अपडेट होकर पहुंच रही है, उनसे ये सवाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंजर आम पर या मीडिया के हाथ में कैसे लग रही है। व्हाट्सएप कॉल का सिलसिला हो या FBR पर इल्जामात, उसके साथ साथ SCCP पर लगाए गए संजीदा इल्जामात हो, वो मीडिया की नजर कैसे हो गए, आखिर ये लीकेज कहां पर है। हमारी इल्तिजा यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का सख्ती से नोटिस ले, क्योंकि इन्हीं लीकेजेस की बुनियाद के ऊपर गूंज असेंबली तक भी पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ ऑपोजिशन को, मीडिया को, दुनिया को इसका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया है। अगर इतने संजीदा इल्जामात हैं जो JIT ने लगाए हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, इदारों को इस्तेमाल कर रही है, कहीं IB पे प्रेशर डाल रही है, कहीं FBR पर, कहीं SCCP के रिकॉर्ड मंगवाने में देर की जा रही है और कहीं NAB ने भेजे हुए अपने ही नुमाइंदों की खुद साख्ता इन्वेस्टिगेशन करा ली है, तो राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि JIT एक वक्त में तमाम मुल्क के इदारों से लड़ गई। इसके बरक्स ये आज जमा भी हुआ जवाब। तस्वीर का एक किस्सा था, बहरहाल उस पे जो फैसला है वो तो जजेस ने महफूज कर दिया, लेकिन अदालत से ये रिमार्क्स भी आए कि एक आदमी शरीफ तरीके से बैठा हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें कबाहत क्या है। कल प्राइम मिनिस्टर की भी क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी या कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वी थिंक एवरीथिंग शुड बी पुट ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि सवाल यह पैदा होता है कि किसी तरफ से भी जब झूठ की सदा गूंजे तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अगर आगे चल के कोई कमीशन बनता है तो उसमें पेश हो सकता है। वादा मा गवाह किसको बनाया जा रहा है और JIT की इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है, इस पर बात करेंगे हम आज। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ये है कि आप जानते हैं कि कल रात और आज सुबह के दरमियान एक ड्रोन अटैक हुआ जिसके जो हंगू की डिस्ट्रिक्ट में हुआ और कहा यह जा रहा है, अमेरिका की तरफ से क्लेम यह किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क का एक डेडली जो नुमाइंदा था उसको हलाक कर दिया गया है। लीडर था अबू बकर और उसका पार्टनर, जो कि इस ड्रोन से जब 2 मिसाइल मारे गए स्पिन तल के इलाके में तो वो दोनों हलाक हो गए।
اس چیز انہوں نے کمپلیٹلی اس چیز کو ڈسٹروائے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افواج سے ایک اس پہ سنجیدہ ریزرویشنز آئی ہیں، اور وہ ریزرویشنز اس وقت منظر عام پر آئیں جب ڈرون حملے کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کہا چیف آف دی آرمی سٹاف نے آج ISPR کی ایک ریلیز کے مطابق جب وہ پشاور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کی افواج کو کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیا جائے، جو کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بیسس پر ہونی چاہیے، تو کارروائی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور پاکستان کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کو کی اس جنگ میں اس کو کسی طرح مدد کرنا چاہتا ہے تو they must cooperate on the level of the intelligence۔ پاکستان کو بغیر انفارم کیے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو مارک کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں گھس کر کسی کو بھی نشانہ بنانا، یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے۔ یہ اہم چیزیں سنجیدہ کل کا دن لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں، تجزیہ نگار کیسے دیکھ رہے ہیں، پوری قوم کیسے دیکھ رہی ہے، بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ عنایت اللہ نیازی صاحب نے۔ ہی از اے سینئر ڈیفنس اینالسٹ۔ طارق پیر زادہ صاحب آلسو اے ویری سینئر اینالسٹ۔ انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے اینڈ ویل بی ٹیکنگ اے فیو کالز پولیٹیکلی لوگوں کی بھی اور اینالسٹ کی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ طارق پیر زادہ صاحب، میں اور آپ اس میں بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ اور GIT کو جس طرح میری انٹرو آپ نے سنا ہوگا، جس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کب تک یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ دیکھیے جیسمین، جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ متنازع بنایا جا رہا ہے، یہ بڑا ہی، یہ میرا خیال ہے جو کچھ کہا گیا ہے طلال اور دوسرے جو نواز شریف کے درباری ہیں لوگوں کی طرف سے، کہ سپریم کورٹ کے اصل میں کردار اور اعتماد کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے عدالتوں کے ماتحت نہیں ہیں، وہ نواز شریف کے ماتحت ہیں، اور ہم جو چاہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ ہمارے نزدیک بے بس ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کل، پرسوں اور اس سے کئی دن پہلے سے جو کہ یہ سرکاری ٹیم کرتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کل خاص طور پر وہ جو سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئی ہے نا GIT، اس کے اندر فوجداری کے چارجز، ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے حکومت اور حکومت کے مختلف اداروں پر کہ یہ دستاویزات تبدیل کر رہے ہیں، یہ اس کیا کہتے ہیں ہماری سوالات کا بر وقت جواب نہیں دے رہے ہیں، دستاویزات فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ SCCP اور دوسرے ادارے یا نیب جو ہیں، جو GIT کے اندر شامل لوگ ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ایک چارج شیٹ ہے۔ تو میں اس کی بنیاد پر دو باتیں کہتا ہوں۔ اگر یہ دنیا کا کوئی معمولی سا بھی قانون پسند اور نیم جمہوریت کا حامل ملک ہوتا تو اب تک وزیر اعظم پاکستان اپنی کرسی پہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا میرے دو مشورے ہیں اور میں ان کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ یا تو سپریم کورٹ جس کے ایک بازو پر جس کا نام GIT ہے، دیکھیے امریکہ کے اندر جو جنرل اکاؤنٹنگ آفس ہے نا، وہ کانگریس کا ایک آرم ہے۔ جتنی تحقیقات ہوتی ہیں دنیا بھر کی روپے پیسے سے متعلقہ، وہ جنرل اکاؤنٹنگ آفس کرتا ہے، اور وہ جو کمیٹی وہ قائم ہوتی ہے اس دفتر کی کانگریس کی حکم کے تحت، اس کے اختیارات سارے کے سارے کانگریس والے ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی قائم کردہ کمیٹی کی تذلیل کی جائے، اس کے لیکن طارق پیر زادہ صاحب خالی ان پہ تذلیل کے الزامات تو ایک طرف سے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دوسری طرف کا بھی موقف سننا ہوگا نا۔ FBR نے بھی اپنا موقف جمع کرا دیا، نیب نے بھی، انہوں نے کہا GIT والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو جسے کہتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جھوٹ بول رہی ہے۔ ذرا آپ بات دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک عدالتی تحقیقاتی بازو ہے جس کا نام GIT ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، چنانچہ دو کام ہونے چاہیے۔
فوری طور پر میاں نواز شریف کو یا تو عدالت معطل کرے 2 مہینے کے لیے 1.5 مہینے کے لیے اور اس دوران اس کی کارروائی کو جاری رکھا جائے جے آئی ٹی کی، ورنہ جے آئی ٹی کی کارروائی موجودہ حکومتی دباؤ، کاغذات کی تبدیلی، اہلکاروں کی اور جے آئی ٹی کے ارکان پہ کے خاندان والوں پہ کو دھمکیاں، ان کے ساتھ یہ تحقیقات نہیں چل سکتی. لہذا سپریم کورٹ کو براہ راست اس کارروائی کو روک کر اپنا فیصلہ دینا چاہیے. آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے کسی 21ویں صدی کی ریاست میں، چاہے وہ برازیل ہو، وہاں کی صدر کو لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے نا، بہرحال ہو تو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. جیل صاحب آپ کی طرف میں گفتگو کو لے کے آنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ سارے پہلو تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی ایک اہم پہلو نہیں ہے کہ اگر جے آئی ٹی کوئی چیز جمع کرواتی ہے، آج جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی، دیگر نے بھی، میڈیا کی نظر بھی، ہم بھی اس پر بات کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جے آئی ٹی تو خود یہ سوال کر رہی ہے کہ جی اگر ہم نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، وہ رپورٹ لیک کیسے ہوئی ہے؟ یہ بہت سمپل آنسر ہے اس کا، اور اس کا سمپل آنسر اس وقت آپ کو ملا تھا جبکہ وہ ایک فوٹو نواز شریف کے بیٹے کی لیک آؤٹ ہوئی تھی. ابھی وہ فوٹو کون لیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ یا جے آئی ٹی والے کر سکتے ہیں یا کوئی ادارے کر سکتے ہیں، اور ادارے وہ ہوں گے جو کہ یہ سارے اپنے کیمراز وغیرہ لگا دیتے ہیں وداؤٹ دا پرمیشن آف دا جے آئی ٹی. ابھی ایسا جب حال ہوتا ہے تو پھر فوٹوگراف لیک کرنا یہ جے آئی ٹی کا کوئی ممبر نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سارا بلیم ان کے اوپر آئے گا. یہ جو سارے چکر چل رہے ہیں اس میں میں بالکل آپ دونوں کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. جے آئی ٹی ان کی ڈیوٹی کر رہی ہے، اور اگر ان کی ڈیوٹی میں کوئی مداخلت ہے تو ان کو بڑی سختی سے روک لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ان کو بھی وہی اصول فالو کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ ریزائن کر لیں، اگر آپ انوسنٹ پروو ہوتے آپ واپس آ جائیں. لیکن گیلانی صاحب نے بھی ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی تھی، وہ بھی کورٹ سے ہی آخر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئے. جو بھی ہوئے وہ پھر ہی ہیڈ ٹو ریزائن. تو وڈ آئی سے کہ جب آپ ایک دوسرے پرائم منسٹر سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے، ابھی آپ کو وہی چیز کرنی چاہیے، اس میں ان کی عزت بڑھ جاتی. اگر فیئر جے آئی ٹی کو فیئر کام کرنے دیں، یہ سپریم کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، اور سپریم کورٹ کو بہت سختی سے ایکشن لینا چاہیے. یا تو جے آئی ٹی بنانی نہیں چاہیے تھی، اگر بنائی ہے تو ان کو کام کرنے دیں. اور یہ جو لیکیج ہے یہ انفارمیشن کا، یہ جے آئی ٹی نہیں کر رہی، یہ میرے خیال میں وہ کر بھی نہیں سکتے اور ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہے. جنرل صاحب ایک بات بتائیے گا، دیکھیں حکومتی اداروں کی تحقیقاتی رکاوٹ جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو ایس ایس پی کے چیئرمین ہیں ظفر الحق صاحب، چودھری شوگر ملز لمیٹڈ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کو بند کرنے کے لیے اس میں وہ ملوث ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آگے ان کے ریکارڈ پر انہی کے کہنے پہ ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. آئی بی اور جے آئی ٹی کے ممبر بلال رسول کے فیس بک اکاؤنٹس ہیک کر رہے ہیں. انٹیلیجنس بیورو کی مدد سے حسین نواز نے بلال رسول کے فیس بک اکاؤنٹس پر موجودہ جو مواد تھا اس تک رسائی حاصل کر لی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارا تو فار آئیز آف دا سپریم کورٹ اونلی ہے نا، تو اگر سپریم کورٹ کو ایک بند لفافہ دیا جا رہا ہے تو وہاں سے کون لیک کر رہا ہے؟ یہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک کمرے کو وہ اپنے کیمراز لگا دیتے ہیں، مائکس لگا دیتے ہیں. آج کل تو یہ سائنس بہت ایڈوانس کر چکی ہے، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ کہاں سے آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں آپ اس جگہ کو ٹیپ کر دیتے ہیں. یہ انٹیلیجنس ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ٹیپنگ. تو یہ جو ٹیپنگ ہے اس میں آپ فوٹوز بھی لے لیتے ہیں، اس میں آپ آوازیں بھی سن لیتے ہیں، اس میں آپ کنورسیشن سن لیتے ہیں. تو یہ بڑا ایڈوانسڈ ایک سائنس ہے، اور یہاں پر سپریم کورٹ کے سیکرٹ میٹنگز بھی ٹیپ ہو سکتی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کی اپنی میٹنگز کو ٹیپ کر جاتے ہیں جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کراس ہو جائیں، ناراض ہو جائیں. تو یہ کوئی ایسی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی فلانی جگہ سے لیکیج ہو رہا ہے، فلانی جگہ سے. یہ بہت پرانی چیز ہے. ٹھیک ہے پرانی چیز ہے، لیکن اس سے پورا پروسیس متنازع ہو رہا ہے نا، مطلب ہے اس کا کوئی اینڈ میں کوئی بینیفیشل نہیں ہوگا. نہیں. طارق you don't agree with me? No, I don't. Okay. جنرل صاحب سے پہلی بات ان کی مکمل کرنے میں کرتا ہوں. جی
آپ دونوں کے ساتھ دیکھیں، آپ دونوں ایک ہی فریکوینسی میں ہیں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ابھی اپنا ایکشن لینا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، جے آئی ٹی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، دے مسٹ ٹیک اے ویری 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 سیریس ایکشن. اس کے علاوہ یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ وی آر ویکننگ ڈیموکریسی بائی ویکننگ دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، تو اداروں کو تصادم کوئی تو چاہتا ہوگا پھر. اداروں کو بالکل they should be brought to task if they have interfered with JIT. اوکے، طارق پیرزادہ صاحب if you can comment on this. دیکھیں، ابھی میں آپ سے دو باتیں کرتا ہوں. ابھی یہ ڈان لیگ کا معاملہ ہو کے ہٹا ہے. یہ تمام مسلم لیگ کے لوگ جسے کہتے ہیں رقص کنا تھے، میں کہتا ہوں وہ خوشیوں کا سما تھا. مٹھائیاں بٹ رہی تھیں، وکٹری کے نشانات چل رہے تھے. اچانک یہ کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عارضی طور پر ایک فیصلہ تقریباً جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ ہمارے حق میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے مستقل اور درست فیصلہ بھی آپ ہی کے حق میں آنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. بات یہ ہے کہ قانون توڑا گیا ہے. میاں نواز شریف اس ملک سے پیسے ناجائز طور پر لے کر گیا ہے. 100% یہ اسی کی ذمہ داری ہے. اور آپ بار بار یہ پوچھ رہی ہیں کہ کل کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے جو پہلا اور آخری سوال ہے وہ یہی ہے جو جے آئی ٹی کے 6 کے 6 لوگوں کو 6 بار نہیں 36 بار پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب آپ کے بچوں کی عمریں 2 سال اور 3 سال تھیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ پیسے ان سالوں میں جب یہ جائیداد خریدی گئی جس سے آپ انکار نہیں کر رہے ہیں، جس میں آپ جا کر رہتے ہیں، جس میں آپ کی پارٹی جا کر قیام کرتی ہے، اس کو کن پیسوں سے خریدا گیا اور وہ کیسے کہاں پیسے گئے تھے؟ کن پیسوں سے خریدا گیا؟ آپ انہوں نے بتایا نہیں کہ قطری نے دیا تھا؟ جی، قطری نے تو کہا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قطری کا دوسرا خط بھی آ گیا ہے جے آئی ٹی کے پاس. اس نے کہا آپ نے اگر میرا بیان لینا ہے تو قطر تشریف لے آئیں. کیا پندی کا شوربہ کیا ہے. اچھا، وہ بنیادی طور پر حماد بن جاسم جو ہیں وہ خود کرپشن کے بہت سے مقدمات میں امریکہ میں ملوث ہیں. یعنی آپ ایک مجرم کا بیان حلفی لے کر یا بیان لے کر اپنی لیے سند پیدا کر رہے ہیں مجرم کے بیان کے ذریعے. یعنی وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک عدالتوں سے سزا یافتہ آدمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کا ڈراپ سین اب ہو جانا چاہیے. میاں صاحب کا بیان ہو، تفصیلی ہو، تمام جرا مکمل ہو. اس کے بعد اس جے آئی ٹی کو 60 دن کا انتظار کیے بغیر یہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو دیں تیسرے ہفتے میں، یہ اگلے 15 دن میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی تاخیر ہوگی ایک صحیح فیصلہ دینے میں حکومت رکاوٹیں کھڑی کرے گی. نہیں، کتنی رکاوٹیں کھڑی کرے گی؟ کیپٹن صفدر جو کہ پرائم منسٹر کے داماد ہیں، مریم صاحبہ کے شوہر ہیں، ان کو 24 جون کو جے آئی ٹی نے بلا لیا ہے. اسی طرح سیٹرڈے کو شہباز شریف بھی پیش ہو رہے ہیں. تو پورا شریف خاندان پیش ہو رہا ہے. یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی ڈراپ سین تو ہوگا. وہ کیا ہوگا اس پہ بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فاروق نسیم صاحب نے. ہی از اے ویری سینئر لیگل ایکسپرٹ آف پاکستان. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. فاروق نسیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. فاروق نسیم صاحب، آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن. یہ جو کمپلین جمع کرائی ہے جے آئی ٹی نے، اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ ان ریزرویشنز کو ٹیک اپ کریں اور دور کریں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے لیگل ایکسپرٹ، اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ کیا ہو کیا رہا ہے آخر؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو فائنینشیل ٹریل ریسپونڈنٹس کو دینی تھی وہ شاید یا تو دینی رہے یا اس میں ڈیلے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانے. اور اس کی وجہ سے جو یہ جے آئی ٹی نے جو اپنے ریزرویشنز پیش کیے ہیں یہ بڑے سنگین ہیں، بڑے سیریس ہیں. تو آئی تھنک یہ obstruction in the course of justice جس کو کہتے ہیں اس طرف معاملہ جا رہا ہے. تو اگر معاملہ اس طرف جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے نمائندے اور ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نواز اگر وہ جے آئی ٹی پہ الزامات کرتے ہیں، ان پر لگاتے ہیں
اور JIT ان کے حوالے سے گورنمنٹ کے پاکستان کے ادارے بھی اور حکومت کے اندر بھی کچھ آتے ہیں نا، قانون کے وزیر دیگر، ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، تو ان میں معاملہ کہاں سیٹل ہوگا پھر؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ JIT کیا ہے. یہ JIT کوئی نارمل پولیس والا یا FIA والا نہیں ہے جو 161 میں یا 164 میں بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں 161, 162, 164 میں. یہ JIT جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اپنی معاونت کے لیے بنائی ہے. تو اس کیس کے لیے یہ ایک سپریم کورٹ کا عام ہے، اس کو سہولت دینے کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ٹو ascertain the truth. تو یہ تمام چیزیں جو JIT پہ الزامات لگائی جا رہی ہیں، یہ انڈائریکٹلی تو سپریم کورٹ کی جو وزڈم ہے اس کو یہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں، جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور بالکل مناسب نہیں ہے. سینیٹر صاحب، میں ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل کو جو آپ کہا ہے کہ ان کے تحفظات کا جائزہ لینے کے لیے، ایک یہ بھی بتا دیجیے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی کین ہی ڈو، وہ کیا کریں گے؟ آلریڈی اٹارنی جنرل کو ویسے کورٹ خود بھی تنبیہ کر چکا ہے کہ آپ بھائی شریف خاندان کے اٹارنی جنرل نہیں ہیں، گورنمنٹ کے نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹ کے ہیں. انفیکٹ دیکھیے، اٹارنی جنرل صاحب اچھے آدمی ہیں اور آئی ایم شیور کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ جہاں بھی کوئی گورنمنٹ کے اداروں کو مس لیڈ کر رہا ہے، غلط انفارمیشن دے رہا ہے، تو ان کو وہ ٹیک اپ کریں. اور فار سم ریزن اگر جیسے وہ ٹیک اپ نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ میں گورنمنٹ کی ایک مشینری ہے جو کہ شاید اٹارنی جنرل کو بھی زج کر دے، تو سپریم کورٹ خود پھر کوئی کریکٹیو آرڈر ضرور پاس کرے گی. سو سر انڈائریکٹلی سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جتنے پاکستان کے ذی شعور اینالسٹ ہیں، ماہر قانون ہیں، جو اسٹیبلشڈ لوگ ہیں، وہ یہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے عام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وائی ڈو یو تھنک دین دا کورٹ از سائلنٹ آن دس؟ کیوں اس کو اس طرح پبلکلی ہیومیلیٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے فرام بوتھ سائڈز؟ نہیں، سپریم کورٹ بہت صحیح کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو ایک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو آرڈر ہے 20 اپریل 2017 کا، اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے اور کہیں کسی کولیٹرل ایشو میں چیز سائڈ ٹریک نہ ہو جائے. یہ جو جتنی بھی حکم عدولی ہے، کنٹیمپٹ نیچر کی باتیں ہیں، سپریم کورٹ تو اس کو بعد میں بھی ہینڈل کرے گی، لیکن ابھی جو 60 دن کے اندر JIT نے جو اپنا کام مکمل کرنا ہے، آدھے دن ہو گئے، میرے خیال میں 30 دن ہو گئے، اب کچھ آدھے دن رہتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا فوکس جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی کولیٹرل ایشو میں اپنے آپ کو فی الحال انوالو نہیں کرے اور اس JIT سے جو انہوں نے کام لینا ہے وہ پورا اس کی رپورٹ دے JIT اور پھر سپریم کورٹ آرڈر پاس کرے. ون لاسٹ کوشچن، سوری آئی ایم ٹیکنگ اپ، مجھے یہ امپورٹنٹ بات کل کے حوالے سے پوچھنی تھی. یہ جو کیمراز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بات چیت ہوئی، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے، لیگلی JIT ان کے پاس یہ ہے اجازت کہ کل پرائم منسٹر جب پیش ہوں تو کین دے سوئچ آف دا کیمراز، اور ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ ضروری ہوگی اس معاملے میں؟ آپ کا کیا ایکسپرٹ ویو کیا ہوگا؟ میرا ویو ہے آرٹیکل 164 ہے قانون شہادت آرڈر کا 1984 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ماڈرن ڈیوائسز ہیں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو ascertain the truth. اچھا، یہاں کیونکہ اتنی زیادہ بیڈ پریس ہے، اتنی زیادہ ایلیگیشنز ہیں ایک طرف سے اور کاؤنٹر ایلیگیشنز پٹیشنرز کی طرف سے ہیں، تو اس میں بیسٹ تو یہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے انڈر آرٹیکل 164. اور میں آئی ہوپ کہ JIT والے اس کو سوئچ آف نہ کریں اور پراپرلی جس طرح سب کی اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ان کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ کریں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فاروق نسیم صاحب. جنرل صاحب، یو ہرڈ دا لیگل ویو. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ انہوں نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ کا فوکس کیا ہے اور وہ نہیں چاہتے، مطلب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور یہ چیزیں تو معاملات بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. موونگ فارورڈ آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات، کس طرف جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آئی تھنک شروع میں جو آپ نے سمنگ اپ کی تھی وہ بڑی کمپریہنسو تھی. مسٹر طارق کے ویوز بڑے کمپریہنسو ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز کہ ہاؤ دا سپریم کورٹ ریئیکٹس. ایلیگیشنز ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. جی، ناؤ ہو کین اسٹاپ دم؟ I think if one person is punished well and proper, I'll see who will violate the rule second time. But who is there to implement that? I'm sorry, it has to be the Supreme Court. Now,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे नो बेस्ट। क्या एलिगेशन सही है जो हम प्रेस में सुनते हैं और उनमें से कौन सी सही नहीं है, वी डू नॉट नो, आई एम श्योर दे नो बेटर। ट्रू। बट द पॉइंट इज, जो आप दोनों ने पॉइंट आउट किया हुआ है कि हु इज गोइंग टू स्टॉप ऑल दिस। Nobody can stop this except the Supreme Court itself. ओके जनरल साहब एक बात बताइएगा, ये आज असेंबली के फ्लोर पर भी बात हुई, इन नॉट सो मेनी वर्ड्स इसहाक डार साहब ने कहा कि जेआईटी ने किसी के दबाव में दरख्वास्त दी है। किसके दबाव में, वो इन्हें नहीं मालूम। मतलब जो जेआईटी ने अपनी कंप्लेन दी है सुप्रीम कोर्ट को, वो किसी के दबाव में दी है, ऑब्वियसली हिंटिंग एट सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेबली। I don't believe these people. They can go and swear on the Quran, I will not believe them. My advice to them is, let the JIT work and let the Supreme Court take a decision. Stop giving views, because these are, as pointed out by the legal advisor just a short while back, these are all contempt of court. Okay. मैं तारिक पीरजादा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, ये किस तरह इन हालात में जेआईटी आगे काम करेगी? आपको लगता है कि ये उनको ज्यादा टाइम चाहिए होगा, या ये टाइम इनफ नहीं होगा? क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स रोके जा रहे हैं, चीजें नहीं पेश की कर रही, जैसे फरोख साहब ने भी ये कहा कि मे बी द रिकॉर्ड अभी तक पेश नहीं हुआ, पूरा नहीं कर सके वो। देखिए जैस्मिन, बात ये है कि रिकॉर्ड पेश करना नवाज शरीफ और उसके खानदान की जिम्मेदारी है। ये इन लोगों ने साबित करना है कि जनाब ये कागजात हैं, इनके जरिए हमने बैंक्स के जरिए ये फला तरीके से लंदन पैसे भेजे थे और उसके नतीजे में ये जायदाद खरीदी गई थी। चूंकि ये सबूत इन्होंने देना है, ये तमाम केस इनके खिलाफ जा रहा है इस वक्त। ये इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह ये तमाम तहकीकात इंतशार का शिकार हो जाए, अदम एतमाद का शिकार हो जाए, इनको मुतनाज़ा बना दिया जाए, इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए जिस तरह के हमने डाउन लीक में किया था, और उस मसले को उस तरह हल कर दिया जाए, इसको भी किसी तरह मिल मिलाकर कर दिया जाए। लेकिन अब मामलात आगे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक रास्ता है, चूंकि नवाज हुकूमत ने जेआईटी को काम करने नहीं देना है, चुनांचे नवाज शरीफ के कल के बयान के बाद और शहबाज के बयान के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनको दुनिया के किसी और आदमी के बयान की कोई मानवी हैसियत रह जाती है। इनको इन बयान की रोशनी में सॉरी माजरत करता कलामी माफ, एक सेकंड दीजिएगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, उनका मौक़िफ़ लेना जरूरी है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कायरा साहब? मैं खैरियत से हूं जस्मीन। कायरा साहब ये बताइएगा कि आज खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा, पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है, किस तरफ जाते हैं मामला? कल प्राइम मिनिस्टर जब पेश हो जाएंगे तो ये जो जिस तरह जेआईटी को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इससे क्या सारी अवाम ये पूछना चाहती है कि कोई कंक्लूसिव रिजल्ट भी निकलेगा? देखिए, कंक्लूसिव रिजल्ट हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग बुनियादी तौर पे एक लड़ाई की तैयारी कर रही है, और अब प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने के बाद कल ना हुई तो शहबाज शरीफ के जाने पे वहां पे अंदर वो बड़ा एग्रेसिव रोल अदा करके उनके ऊपर अटैक करेंगे, और अल्टीमेटली ये जेआईटी को धमकियां और जेआईटी पे अदम एतमाद नहीं है, ये बुनियादी तौर पे अदालत पे अदम एतमाद है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेआईटी कैसे बनाई गई इस पे एतराज है, तो ये बनाने वाले तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं और लोग तो नहीं है। सो ये तो सीधा एतराज उन पे है कि आपने ये कैसे बनाई। अगर ये है कि एसईसीपी का चेयरमैन खत लिखता है, अगर ये है कि नेशनल बैंक का चेयरमैन खत लिखता है, जो हमारा गवर्नर स्टेट बैंक है वो खत लिखता है कि हमारे साथ उनका रवैया बड़ा जारहाना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय सीधा एक खास मीडिया हाउस को, जिनका चैनल भी और जिनका अखबार भी उसको बहुत प्रोजेक्ट करता है, उसको जारी कर दिया जाता है। तो उसके माने बड़े वाजे हैं, कुछ छुपे हुए नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अब अपनी तैयारी कर ली, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होता तो अदालत में दे देते, जवाब होता तो मीडिया में दे देते। किस किस्म की मतलब ये सिर्फ ये आके वर्बल अटैक्स करना, उनको मुतनाज़ा बनाना? वर्बल अटैक बुनियादी तौर पे वर्बल अटैक विल अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू फिजिकल अटैक, और ये बिल्कुल इनके खिलाफ अगर कोई फैसला आता है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट में होते हुए उस फैसले को रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये चाहेंगे
کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے باقاعدہ کسی مطلب یا فوج رہ جاتی ہے نا اگر گورنمنٹ ڈینائی کر دیتی ہے یا ڈینائی کرتی ہے تو ان کو لکھے اور اس صورت میں ان کے اوپر ان کو فوج پکڑ کے باہر نکالے اور یہ مظلوم بنے. یہ الٹیمیٹلی آسانی سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، لڑیں گے گورنمنٹ سے یا عدالت سے، یہ اس کو پوری طرح میڈیا میں اچھالیں گے. اور تو قائرہ صاحب اس کا مطلب 90 سے کچھ نہیں سیکھا؟ ایک منٹ رکے. جی سیکھا کچھ نہیں ہے، یہ سیکھنے والے نہیں ہیں، قلعتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے اور یہ طاقت میں بیٹھے ہوئے عقلی دلیل نہیں مانتے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ، ایک تو بڑا کمال کا لمحہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا نہیں کر پائیں تو آج عدالتیں جنہوں نے ماضی میں بہت دفعہ عوام کو مایوس کیا ہے، آج عدالت کے پاس ایک بہت بڑا وقت ہے. وہ پاکستان کی تاریخ میں حقائق کے مطابق، قانون کے مطابق، میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم کریں. عمران خان اپنے پاس سارا جنگ اکٹھا کر چکا ہے، اس نے کیا نیا پاکستان بنانا ہے. آج تو عمران خان کے اوپر بھی JIT بن گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آج بھی کچھ نہیں کر پاتی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی لڑائی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. ان کی کوشش پوری ہوگی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی کہ ہم JIT کو متنازع بنانے کی انہوں نے بہت کوشش کی ہے. پاکستان کے کس بندے کو شک رہ گیا ہے؟ پہلے بھی کسی کو شک نہیں تھا کہ جن کی دولت راکٹ کی طرح آسمان کی طرف بڑھی ہے وہ ایسے ہی تو نہیں بڑھ گئی. سیاسی بندے کے پاس تو وقت نہیں ہوتا کاروبار کرنے کا، ان کی دولت کیسے دگنی چگنی 10 گنا 50 گنا ہو گئی اچانک. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لوکل اسٹینڈ نہیں رہا، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں اگر جواب دینا ہوتا تو دے دیتے جو سوال سپریم کورٹ نے کیے تھے. اب تو صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ یہ اور ان کے ساتھی جس اظہاریے میں ہے کہ الٹیمیٹلی یہ دفاع کرے، یہ لڑائی لڑے اور مضبوط بننے کی کوشش کرے، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور اپنا موقف ہمیں دینے کا. بہت ہی افسوس کی بات ہوگی یہ. طارق پیرزادہ صاحب، آپ نے سن لیا کہ وہ ایک سیاسی جو پارٹی ہے اس کے ایک سینئر رہنما جو انہوں نے تجزیہ دیا وہ کافی حد تک اٹس رائٹنگ آن دا وال. تو اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اگر تصادم ہوگا تو بہت برا ہوگا. تو میں نے جیسمین آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تجزیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھیں چونکہ یہ تنازع کی طرف لے جا رہے ہیں، کیس کو متنازع بنا رہے ہیں، غیر ناقابل اعتبار بنا رہے ہیں JIT کو، اور عدالت پاکستان کو متنازع بنا رہے ہیں، یہ اس کا حاصل کلام ہے. تو میں یہ کہوں گا میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بیان کے بعد اس JIT سے یہ رپورٹ طلب کریں اور رپورٹ طلب کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر تو مزید تحقیقات کرانی ہے تو میاں صاحب کو معطل کریں. نہیں کر رہا ہے تو اس رپورٹ اس کارروائی کو روک کر جس کو آگے چلنے نہیں دے رہی حکومت، فوری طور پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لے کر آئے. کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ 2-3 مہینے خرچ کر چکی ہے، 2 مہینے فیصلہ لکھنے میں خرچ کر چکی ہے. اس سے پہلے جمالی کی عدالت کا سپریم کورٹ کے پاس معلومات اور تجزیہ مکمل ہے. اب جو میاں صاحب کے بیانات آئے ہیں اس کے بعد تضاد مکمل ہو جائے گا اور میاں صاحب کے خلاف اب بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے. سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ اب جلد از جلد کرنا چاہیے، ورنہ تاخیر کی صورت میں وہ ہوگا جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں JIT کے خلاف یا لیکن اگر وہ طارق صاحب اگر وہ نہیں مانتے، اگر انہوں نے کہا جیسے اگر انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانتے تو وہ چاہیں گے کہ ایک تیسری قوت مجبور کرے نا، یعنی کہ وہ چاہیں گے کسی نہ کسی طرح اس کا تو بڑا آسان علاج ہے. جی اس کا تو بڑا آسان علاج ہے. جنرل باجوہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. آج بھی انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر پشاور میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم ریاست کے اداروں کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ ایک ادارے کے ساتھ تو نہیں چل رہے. تو سپریم کورٹ ہو، میاں نواز شریف کی حکومت ہو یا افواج پاکستان ہو، ان تینوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ جو جنرل باجوہ اور ان کی ہمارا دفاعی ادارے ہیں یہ 100% سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں. اور یقیناً عدالت ان کو حکم دے گی اگر سول حکومت حکم عدولی کرتی ہے، جس کی نتیجے میں عدالت دفاعی اداروں کے پاس کوئی تیسرا رستہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب شہادت نہیں ہوگا، اس کا مطلب سول اداروں کے حکم پر عمل درآمد کرانا ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल इनायतुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, तारिक पीर सादा साहब ने हमें ज्वाइन किया था, वी स्पोक टू कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, और हमने लीगल एक्सपर्ट लिया फरोग नसीम साहब से। इस नोट पर क्लोज करना चाहेंगे कि ये आज शेर पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं अंधेरों के शहर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।